नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक चांद और सूरज को बिना हिसाब व किताब के जहन्नम में डाल देंगे। सहाबा इकराम ने पूछा, चांद और सूरज को जहन्नम में क्यों डाला जाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि चांद और सूरज ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। करोड़ों दरूद व सलाम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल औलाद पर, आपके तमाम असहाब पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए आपकी, मेरी और पूरी उम्मत के मुसलमानों की। दोस्तों, क़यामत का मंजर कैसा होगा? नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, लोगों के चीखों पुकार होंगे और लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। सूरज 1 मील के फासले पर होगा, जमीन आग की तरह जल रही होगी, लोग नंगे पांव नंगे बदन हाजिर खिदमत होंगे और ऐलान किया जाएगा, ए मुजरिमों, आज नेक लोगों से अलग हो जाओ। फिर गिरोह बना दिए जाएंगे, अहले ईमान का गिरोह, उलमा का गिरोह, औलिया का गिरोह, सुलहा का गिरोह, शुहदा का गिरोह वगैरह। और दूसरी तरफ मुश्रिकीन का गिरोह, मुर्तदीन का गिरोह, मुनाफिकीन का गिरोह, फुस्साक व फुज्जार का गिरोह। इसी तरह अदालत कायम होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपना जलाल फरमाएंगे। अदालत के अतराफ व अकनाफ पर फरिश्ते सब बस्ता खड़े होंगे। मलाइका, अंबिया, औलिया और शुहदा बतौर गवाह तलब कर लिए जाएंगे। पहले मुजरिमों से अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, मैंने तुझे सोचने समझने के लिए दिल और दिमाग नहीं दिए थे, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें नहीं दी थी? इब्न आदम कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर पूछेगा, फिर तूने हमारे साथ किसी दूसरे को शरीक क्यों ठहराया? मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब क्यों की? मेरी नाज़िल करदा हिदायत कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगी बसर क्यों नहीं की? इब्न आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं मुवाहिद बनकर रहूंगा। दूसरे मुजरिमों से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे माल दौलत, इज्जत, अहलो अयाल और दूसरी नेमतें नहीं दी थी? इंसान कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। अल्लाह ताला फिर फरमाएंगे, फिर तूने मेरे लिए क्या किया? इब्न आदम कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, सदका व खैरात किया, कुरान पढ़ा और भी बहुत से नेक काम किए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों, इब्न आदम के मुंह पर मोहर लगा दो। फरिश्ते लब्बैक या रब्बी कहते हुए उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए इब्न आदम, अब तेरे आज़ा गवाही देंगे। मायारान कहेगी, या अल्लाह, ये शख्स नमाज, रोजा, सदका व खैरात तो महज मुसलमानों में शामिल रहने के लिए करता था, लेकिन दिल से कुफ्फार का कल्चर, कुफ्फार के त्यौहार और कुफ्फार का तहजीब व तमद्दुन पसंद करता था। इब्न आदम अपने दाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं तरफ देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। अर्ज करेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक मौका और दे दे, मैं मोमिन बनकर आऊंगा। फिर एक और मुजरिम से अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेंगे, मैंने तुझे आला मनसब, इज्जत, बीवी, बच्चे, आराम के लिए ठंडा पानी और लजीज खाने नहीं दिए थे? वो शख्स कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिए थे। तो अल्लाह तबारक व तआला सवाल करेगा, तो आप मेरे पसंदीदा दीन से उल्टे पांव क्यों फिर गए? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, जिस तरह दुनिया में तूने हमारे अहकामात से मुंह मोड़ा, इसी तरह आज हम भी तुमसे मुंह मोड़ रहे हैं। इब्न आदम अपने दाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी, बाएं देखेगा तो उसे आग नजर आएगी। कहेगा, या अल्लाह, मैं वाकई जालिम था, बस एक दफा मुझे दुनिया में भेज दे, मैं आपकी और आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूंगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक और मुजरिम पेश किया जाएगा। अल्लाह उससे सवाल करेगा, क्या मैंने तुझे दुनिया में हुकूमत, इख्तिदार, इख्तियार नहीं दिया था? वो कहेगा, या अल्लाह, सब कुछ दिया था। फिर अल्लाह सवाल करेगा, तुमने नमाज, सलात नाफिज क्यों न किया? निज़ाम ज़कात नाफिज क्यों न किया? इस्लाम का निज़ाम,
عصمت و عفت کو نافذ کیوں نہ کیا؟ حدود نافذ کیوں نہ کی؟ میرے دین کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنی؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ ہاں میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دیں، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھی، سرداری نہیں دی تھی اور بے حساب مال و دولت اور عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا یا اللہ سب کچھ عطا کیا گیا تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ لہو و لعب کی محفلیں سجانے کے لیے، یتیموں بیواؤں غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، چوری ڈاکوں اغوا اور قتل و غارت گیری کرنے کے لیے۔ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اسے آگ نظر آئے گی، عرض کرے گا یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں ساری زندگی نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن ناظرین وہاں سے کسی کو بھی اس دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا، وہاں افسوس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے سنو، ظلم اور ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنی گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالی شان جنت میں قیام فرمائیں گے اور کچھ لوگ اس پل سے سیدھے جہنم میں گریں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ کے بندو اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والے، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبرائیل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ سورۃ العمران آیت نمبر 102۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کو کہا گیا ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل جن میں برزخ، نفخہ صور، حشر، میزان اور پل صراط وغیرہ شامل ہیں، کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غمگسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روئے زمین کے ہر چیز کو فدیہ میں دے دے اور ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز انسان کہے گا آخر کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن اس روز کوئی جا پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس ندامت سے اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان کے پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیف انسان پر آتی ہے، موت کی تکلیف 59 سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی کپڑوں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے؟ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لوگوں
حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی پھینک دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن اور مشکل ہیں کہ نہ تو احاطۂ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندر میں ڈال دیا جائے گا اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ اس کو تہہ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام ابو یعلا نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے اس کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور چاند جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل اور خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گنہگار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن میں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج بے نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ بلکہ مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلا دیے جائیں گے۔ آج جو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں اور اس میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حادثات سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوست نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے ہی دریچے نظر آئیں گے۔ ان دروازے پہ آنے والے کی سب چیزیں نظر آئیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ یہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا، اس کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میرا اس وقت کیا ہوگا؟ پھر خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان جان جائے گا کہ اس دنیا کی جو بھی نیکی بندے کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا، اس کے ہر ایک اعمال کا نتیجہ اس کے سامنے ہوگا۔ بلکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔
لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، سورج کی روشنی بجھ جائے گی، سورج کا نور اٹھا لیا جائے گا اور لوگ تاریکی کی وجہ سے زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جیسے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ اب جانور، درندے اور پرندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف بھاگو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو انہیں آگ ہی آگ نظر آئے گی جیسے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ لوگ چیخو پکار کریں گے، اچانک زمین پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر ساتویں آسمان سے جا ملے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کے آغوش میں سلا دے گی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی حالت تبدیل ہوتے رہے گی، آسمان بڑھتا رہے گا اور اس کی آواز تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جڑ جائیں گے اور سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز لگائے گا، لوگ اس آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ حضور نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت دیں گے جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے محمد سر اٹھائے، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ آپ سوال کریں گے، آپ کو دیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، بس آپ میری امت کو بخش دیجئے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کر لی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ محترم ناظرین، دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم صحیح سے پڑھنے اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔